नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहेल सांगी। इससे कबल मैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर टॉक शोज़ और पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेता रहा और एक तवील अरसे तक सहाफ़त भी करता रहा, लेकिन मेरी जो शनाख्त है वो बतौर एक सहाफ़ी के और बतौर एक सियासी कारकुन के पूरे मुल्क में जो है वो पहचानी जाती है, जानी जाती है। सूरत हाल के हवाले से या जिसको हम कह सकते हैं हालात हाज़रा के हवाले से मेरा पहला व्लॉग है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम जो हमारे नाज़रीन हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो यकीनन इसको पसंद करेंगे, इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। आज का हमारा मौजू इस्लामाबाद की सरगर्मियाँ हैं, और गुज़िश्ता जो समझ लें कि एक माह से इस्लामाबाद सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। हम देखते हैं कि वज़ीर के हुक्मरान जमात ने PTI ने जो इस्लामाबाद की जो कलीदी नशस्त थी सेनेट की, उस पर इंतखाबात वो हार गई थी। और उसके अलावा ये भी हुआ कि उसका जो असर था वो ज़ायल करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने कल जो है वो कौमी असम्बली से एतमाद का वोट हासिल किया। बज़ाहिर उनकी ये एक कोशिश थी कि वो उन सियासी असरात को, वो उन तमाम किस्म के जो महसूसात थे, जो ख़यालात थे, जो अफवाहें थी, उनको जो है वो ज़ायल करें, उनको मुस्तरद करें। अब ये अलग बात है कि उनकी ये कोशिश कितनी जो है कामयाब होती है, लेकिन बज़ाहिर उन्होंने ये एक कोशिश की है। लेकिन यहीं पर जो है वज़ीर आज़म का जो जन मसाइल का या जन मसाइब का, जन चैलेंजेस का वज़ीर आज़म को सामना था, वो यहीं पर ख़त्म नहीं होते, क्योंकि PDM अभी तक मैदान में मौजूद है और वो पूरे उस ताकत के साथ मुख्तलिफ़ जो अपने मंसूबे हैं, मुख्तलिफ़ जो हिकमत अमली बनाई हुई है, उस पर वो कारआमद है, उस पर जो है वो अमल करने जा रही है। PDM के मुताबिक ये उनकी पहली जो थी वो चाल थी, एक उनकी पहली जो था वो वार था। वैसे ये अच्छी बात है कि PDM ने ये फ़ैसला किया कि इदारों के अंदर रह कर के किसी न किसी तरीके से ये जंग लड़ी जाए, और ये जमहूरी फ्रेमवर्क के अंदर रह कर के रहे और पार्लियामेंट के अंदर रह कर के जंग लड़ी जाए। ये एक बड़ी मुस्बत बात है। उसमें किसी और को दावत देने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आप आओ और इससे हमें जान छुड़ाओ वगैरह वगैरह, जो कि इससे पहले होता रहा है। वो ज़ाहिर है कि किसी तौर पर भी अच्छा नहीं था। अभी PDM जो चाहती है वो ये चाहती है कि इसको मज़ीद दबाव डाले। मज़ीद दबाव डालने के लिए उसके पास 3-4 जो मज़ीद जो चालें हो सकती हैं और हैं भी, जिनका ज़िक्र भी किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज़ जो मैदान में ख़ास तौर पर जो इंस्पायरेशन की वजह बने हुए थे, वो उनका भी यही तासुर था, उनका भी यही कहना था कि ये जो है उनका पहला कदम है। दूसरा कदम क्या हो सकता है, उसके लिए थोड़ा सा इज़हार भी किया जा रहा है और एक पूरे उस माहौल में उसको जो है महसूस भी किया जा सकता है। दूसरा कदम उनका जो है वो ज़ाहिर है कि सेनेट के चेयरमैन की इलेक्शन है, जिसके लिए साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ़ रज़ा गीलानी PDM के उम्मीदवार समझे जाते हैं, और लगता है कि वो एक भारी उम्मीदवार हैं। और भारी उम्मीदवार वैसे भी हैं कि उन्होंने जो है कौमी असम्बली में जो 159 वोट हासिल करके सरकारी उम्मीदवार को शिकस्त दे दी थी। भारी उम्मीदवार इस वजह से भी हैं कि सेनेट में अपोजिशन के पास 53 जो है नशस्तें हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के पास जो है वो 47 नशस्तें हैं, और यूँ समझ लीजिए कि तकरीबन कोई 6 नशस्तों का फ़र्क है। अब देखना ये भी है कि ये 6 नशस्तों का फ़र्क तो है, लेकिन क्या हुकूमत जो है वो वही पत्ता खेल सकती है जो अपोजिशन ने हुकूमत के साथ खेला, यानी जिस तरह से उसके हुक्मरान जमात के 16 जो वोट हैं
15 سے 16 ووٹ جو ہیں وہ کسی طریقے سے ضائع ہوئے یا جو ہیں وہ یوسف رضا گیلانی کو ملے۔ یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے حکومت کو جو ہے تقریباً 4 وہ سینیٹر چاہیے ہوں گے جس پر وہ کسی طریقے سے ان پر اپنا اثر ڈال کر کے یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اثر رسوخ اور وہ پریشر اینڈ پلس جس کو کہتے ہیں کیا کشش ہوتی ہے وہ کر کے اس میں کر سکتی ہے۔ اگر ایسا کرتی ہے تو پھر تو یہ کل تک جو حکمران جماعت یہ کہتی رہی کہ ووٹ خریدے جا سکتے ہیں تو اس پر جو شاید جو ہے وہ خود عمل پیرا ہو جائے اور اس طرح سے اس کا یہ بیانیہ جو ہے وہ پٹ جائے گا کہ جو اپوزیشن نے جو ہے کسی طریقے سے جو ہیں وہ کچھ ایم این ایز کو جو ہے وہ خرید کر کے اپنی طرف لے لیا تھا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ خرید کر گئے ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے جو ہے وہ یہ ٹھیک سمجھا ہو کہ حفیظ شیخ کے مقابلے میں یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ بہتر امیدوار ہے یا بدلتے ہوئے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کو یہ بہتر لگا، تو ظاہر ہے کہ ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر جو تھا وہ بکنے والا تھا۔ اگر یہی چیز بکنے والی ہے تو پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی خفیہ رائے شماری ہوتی ہے اور جنرل الیکشنز ہوتے ہیں اس میں بھی لوگ بکتے ہیں، تو یہ کوئی ٹھیک قسم کا جو ہے وہ بیانیہ نہیں بن۔ ابھی ہم اس پر بھی بات کریں گے کہ دوسری جو اس کا جو وار ہوگا وہ وار ہوگا پنجاب میں۔ پنجاب میں خاصی صورتحال مختلف ہے، اس لیے کہ سینیٹ کے الیکشن کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اپنے اتحادی کاف لیگ کے چودھریوں کو جو ہے وہ پوری بھاگ دوڑ دی تھی، جس کے نتیجے میں پنجاب میں سینیٹ کے جتنے بھی نشستیں تھیں ان پر جو بلا مقابلہ امیدوار کامیاب ہوئے۔ یہ بھی صورتحال ہے کہ چودھری برادران جو ہے کسی طور پر خوش نہیں ہیں عثمان بزدار سے، اور ان کی وزیر اعظم عمران خان کے لیے یہ بہترین موقع ہے کہ وہ کسی طرح سے چودھری برادران کی حمایت حاصل کر کے اپنے لیے وفاق میں جو ہے کوئی مضبوطی کا باعث بنے۔ اور یہاں پر یہ بھی اس سے پہلے کہ یہاں پر اپوزیشن جو ہے وہ کوئی نو ٹرسٹ موو عدم اعتماد کی تحریک لے آئے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے ہی وزیر اعظم یہاں پر کوئی حکومت میں تبدیلی لے آئیں۔ اگر اس طرح سے ہوتا ہے تو پھر یہ پوری کی پوری تبدیلی جو ہے وہ یہی سمجھی جائے گی کہ یہ پوری پی ڈی ایم کی کامیابی ہے اور اس کی تحریک کے نتیجے میں ہوئی ہے، اس کے دباؤ کے نتیجے میں ہوئی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہاں پر جو ہے وہ عمران خان کا جو پنجاب جو بڑا صوبہ ہے اس میں اثر رسوخ کم ہوا ہے، جس کے اثرات آگے چل کر کے اور زیادہ نکلیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو چیز ہے وہ ہے کہ اسد قیصر جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں ان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد کی توقع کی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے، اور یہ اسلام آباد کے جو بھی سیاسی حلقے وہاں پر یہ بات جو ہے پورے یقین کے ساتھ کہی جا رہی ہے۔ ویسے تو بلال بھٹو نے بھی کہا ہے کہ ہم کب کس جگہ پر اور کس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے اس کا فیصلہ پی ڈی ایم کرے گی، لیکن یہ بھی ہے کہ اس بات کو قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے محسوس کر لیا تھا، اور یہی وجہ کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے آج اس بات کا نوٹس لیا ہے کہ ہفتے کے روز جو پارلیمنٹ کے باہر پارلیمنٹ کے سامنے نون لیگ کے رہنماؤں اور اسمبلی ممبران کے ساتھ تحریک انصاف کے کارکنوں نے جو بدتمیزی کی تھی اس کا نوٹس لیا ہے اور اس کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ اور یہ بہت ہی مطلب اس طرح کی جو بات ہے وہ تحریک انصاف یا وزیر اعظم کی طرف سے شاذ ناظری جو ہے وہ سامنے آئی ہے کہ کسی ایسے واقعے کا نوٹس لیں اور اس کی تحقیقات کرائیں۔ تو یہ بھی ایک بات اپنی جگہ پر کہی جا رہی ہے اور سمجھی جا رہی ہے کہ اسد قیصر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جس طرح سے سینیٹ کے چیئرمین سنجرانی نے بہتر طریقے سے اپنے جو اپوزیشن کے بھی سینیٹر تھے اور جو حکمران جماعت کے سینیٹر تھے یا ان کے اتحادی تھے ان سب کے ساتھ ایک ذاتی طور پر اچھا رویہ رکھا
تو شاید وہ بھی یہاں پر ایک ذاتی طور پر اچھا رویہ رکھنے کی وجہ سے اپنے لیے کوئی جو ہے وہ ایک نرم گوشہ تلاش کر رہے ہوں۔ اس میں جو کچھ اور چیزیں بہت ہی اہم بن رہی ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اگین وہ پنجاب میں ہی ہے۔ اس سے پہلے نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز جو ہے وہ پورے اس تحریک میں ساتھ تھی، وہ بلال بھٹو کے ساتھ اور پی ٹی ایم کے دوسرے لیڈروں کے ساتھ تھی، اور ایک اہم لیڈر کے طور پر اور ایک اہم شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئی تھی۔ ابھی یہ بھی سامنے آیا ہے کہ ان کے کزن یعنی شہباز شریف کے بیٹے حمزہ شریف جو کہ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کے لیڈر ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بلال بھٹو کی دعوت کی تھی، اور بلال بھٹو جب وہاں پر گئے ان کے دوران میں شرکت کی اور ان سے بات چیت کی۔ یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کی وجہ سے نواز شریف اور شہباز شریف یا ودن جو شریف فیملی کے جو اختلافات تھے یا کہے جاتے تھے اور ان کے سیاسی بیانیہ اور نقطہ نظر جو الگ الگ سمجھے جا رہے تھے، اس کو بھی اس خلیج کو پاٹنے میں بھی بڑی حد تک مدد ملے گی۔ اہم چیز یہ کہ اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کس طرح سے ان تمام معاملات کو جو ہے وہ مقابلہ کرتی ہے، لیکن بلال بھٹو کا یہ کہنا ہے کہ جب آصف علی زرداری، نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان بیٹھ کر کے حکمت عملی بنائیں گے تو پھر جو ہے وہ یہ طے ہو جائے گا کہ اس حکومت کو کب فارغ ہونا ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ جو صورتحال ہے اس میں جو مقتدرہ حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ تو اشارہ یقیناً ایک آیا ہے کہ انہوں نے جو سینیٹ کے الیکشنز تھے اس میں تو کوئی مداخلت نہیں کی شاید، لیکن یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود جو کچھ ہو رہا تھا اس میں انہوں نے مداخلت کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ ابھی جو وزیر اعظم کو جو ووٹ آف کانفیڈنس ملا اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے محسن داور نے کہا جو کہ اس وقت اسمبلی کے اجلاس میں موجود تھا جس میں ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے وزیر اعظم لے رہے تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ 178 تو ایم این ایز تھے ہی نہیں جنہوں نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دیا۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے۔ مریم نواز کا یہ الزام بھی اپنی جگہ پر ہے کہ بھئی ہر جو بھی ممبر تھا اس کی نگرانی کی جا رہی تھی، خاص طور پر ان 15-16 لوگوں کی جنہوں نے جو ہے وہ یا تو اپنا ووٹ سینیٹ میں حکومتی جماعت کو نہیں دیا یا وہ ووٹ جو ہے وہ انہوں نے حکومتی جماعت کے بجائے یوسف رضا گیلانی کو دیا تھا۔ ابھی سینیٹ کا جو سینیٹ چیئرمین کی جو الیکشن ہے وہ یہ قطعی طور پر فیصلہ کر لے گی کہ جو مقتدرہ حلقے ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں اور وہ واقعی جو ہیں لا تعلق بنے ہوئے ہیں پورے اس ہمارے سیاسی منظر میں یا نہیں۔